अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने इंस्पिरेशन, अपने रोल मॉडल और अपने उस्ताद मोहतरम जनाब कासिम अली शाह साहब का इंटरव्यू कर सकूँ। अब ना सिर्फ मेरी इंस्पिरेशन बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इल्म की प्यास रखने वाले खुशनसीब हैं कि वो ऐसे दौर में जी रहे हैं जो दौर आप जैसे एक अजीम उस्ताद का दौर है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम कासिम अली शाह साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपने मुझे ये मौका दिया, इस काबिल समझा कि मैं आपका इंटरव्यू कर सकूं। सर, अगर आज आपको हम देखें तो दुनिया सर आपको एक बड़े ग्लोरीफाइड फ्रेम में देखती है, बड़े ग्लोरीफाइड पिक्चर में देखती है। सर, आपने फ़ौज को पढ़ाया, आपने जुडिशरी को पढ़ाया, आप कॉर्पोरेट के मकबूल तरीन ट्रेनर हैं, आपका सोशल मीडिया बैंक इस वक्त तकरीबन 50 लाख के करीब है और लाखों करोड़ों लोग आपकी वीडियोज़ को देखते हैं। मगर सर, आज से 20 साल पहले हालात ऐसे नहीं थे। जब आपने अपनी ज़िंदगी का पहला वाइट बोर्ड ख़रीदा तो आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप वापस रक्शे पे जा सकें और आप घर तक उसे पैदल लेकर गए। सर, आपने अपने घर के गैराज को क्लासरूम बनाया, 5 कुर्सियां रखी जिनमें से एक कुर्सी टूटी हुई थी और लोहे के हैंगर की तार को तोड़ के खोल के उसके घर वाले जो दरवाज़ा था उस पर आपने लटकाया अपने वाइट बोर्ड को। सर, एक वाइट बोर्ड, 5 कुर्सियाँ और घर के गैराज से आपकी कहानी की इब्तदा हुई। सर, उस वक्त आपके तासुरात क्या थे, आपके इमोशंस क्या थे और पहला कदम उठाना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? शुएब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि वो वक्त मुश्किल था और बड़े चैलेंज थे, बेशुमार हर्डल्स थे, तकलीफ़ें थीं, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े थे और उन ख्वाबों में इतनी ताकत थी, इतनी कशिश थी और वो इतने अट्रैक्टिव थे कि ये सारे हर्डल्स मैं अबूर करता गया। अच्छा, मुझे वक्त के साथ ये समझ आना शुरू हो गया कि जो रुकावट होती है वो जहन में होती है, फिज़िकल रुकावट नहीं होती। आप अपनी ज़िंदगी में वाकई सोचें कि आपको फिज़िकली सामने आके किसी ने खड़े होके कहा हो कि नहीं, ऐसा बड़ा कम होता है। ज़्यादातर आपके जहन में जो खदशे हैं, आपकी सोचें, आपके पुराने फियर्स, आपका कॉग्निटिव, आपका माहौल, वो आपको डरा देता है और आप डरे सहमे घुटे हुए रहते हैं। तो उस डर को निकालना, इनिशिएट करना, वो आगाज़ करना जो बड़ा छोटा सा आगाज़ है। आगाज़ कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा आगाज़ आपको मिच्योर करता है। आप जैसे एक कोई केमिकल बनना है या फ़र्ज़ कीजिए एसिड बनना है, H2SO4 बनना है और उस एसिड का प्लांट लगाना है, तो वो कहीं छोटी सी लेबॉर्ट्री में तजुर्बा किया होता है। वो लेबॉर्ट्री का तजुर्बा कि H2SO4 बन सकता है, वो फिर प्लांट की तरफ लेके जाता है। सो आगाज़ छोटा था लेकिन यकीन बहुत बड़ा था। सो ये 20-22 साल गुजर गए, कभी लगता है पता नहीं लगा। लेकिन अगर मैं एक एक दिन को याद करना शुरू करूं, पुरानी यादें, पुराने लोग आएँ, तो फिर पता लगता है कि वाकई बड़ा फासला था। डेफिनेटली सर। सर, किसी भी इंसान के लिए ये सबसे मुश्किल सवाल ये होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किस पहचान के साथ जीना है। सर, आपने बहुत पहले ये फ़ैसला कर लिया कि मैंने एक उस्ताद की पहचान के साथ जीना है। सर, ये कैसे मुमकिन हुआ? खुद शनासी के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं या मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी। उसमें आप किन लोगों से इंस्पायर होते हैं। अगर आप अपनी इंस्पिरेशंस को तलाश करते हैं तो बड़ा आसान होता है आपके लिए उस पेशे का इंतखाब जिसमें आपने ग्रो करना। मैं जब स्टूडेंट था, मुझे कोई भी पढ़ाने वाला उस्ताद, पढ़ाने के साथ साथ इंस्पायर करने वाला उस्ताद मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और एक ऐसा उस्ताद जो ज़िंदगी के सबक सिखाता हो, यकीनन उसकी रेशो बड़ी थोड़ी होती थी। मसलन उर्दू का उस्ताद अगर कोई 2 जुमले अच्छे बोलता है जो निसाब के अलावा हैं, तो कई दिन तक वो गूंजते रहते थे, उनकी इको कायम रहती थी। अगर कोई मैथ का उस्ताद मोटिवेट अच्छा करता है तो मैथ अपनी जगह पे, मुझे वो मोटिवेशन नहीं भूलती थी, यार क्या शानदार मोटिवेट किया इसने। तो इस तरह कह लीजिए कि टीचर्स ने बड़ा इंस्पायर किया, टीचिंग के प्रोफेशन ने बड़ा इंस्पायर किया। फिर इसमें जब बड़े उस्तादों और मुर्शिदों को देखा, उसमें से कई हयात नहीं थे, उनकी रिस्पेक्ट देखी, उनका जज्बा देखा, उनकी कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन को देखा, तो और ज़्यादा मैं इंस्पायर हुआ। फिर दूसरी चीज़ जो खुद शनासी के लिए मुआवन है वो तजुर्बे करना है। मुख्तलिफ़ तरह की अटैम्प्ट्स हैं, आप कई तरह की चीज़ों को ट्राई करते हो। बिल्कुल जैसे एक अंगूठी ख़रीदनी है
یا آپ نے سوٹ خریدنا ہے تو آپ اپنے ساتھ لگا کے دیکھتے ہو, انگوٹھی پہن کے دیکھتے ہو. اسی طرح مختلف طرح کے تجربے کرتے ہو اور آپ دیکھتے ہو مجھے سوٹ کیا کرتا ہے, میری انرجی, میرا مزاج میری شخصیت کے قریب کیا ہے. بالکل صحیح. تیسری چیز وہ بڑی اہم ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ کو قدرت گائیڈ کیسے کرتی ہے. رب کا ایسا خوبصورت نظام ہے, قدرت آپ کو احساسات کے ذریعے بھی گائیڈ کرتی ہے, ایسے حالات بنا دیتی ہے, ایسے واقعات بنا دیتی ہے. مثلا میں سوچتا ہوں کہ اگر میں بڑے کسی خوشحال گھر کا بچہ ہوتا تو مجھے پڑھانا نہ پڑتا, میرے یہ پرابلمز نہیں ہونے تھے. یہ پرابلمز مجھے ملے, ان پرابلم سے مجھے گزرنا پڑا اور مجھے ان پرابلم سے گزرنے کی وجہ سے پڑھانا آ گیا. دیکھیں نا, اگر کسی کو دھکا دے دیا جائے تالاب میں اور اس نے بچنا ہے, وہ کہیں نہ کہیں کوشش کر کے جو اچھا برا تیرے گا اور اس سے بچے گا, وہیں پر اسے تیرنا بھی آ جائے گا. تو قدرت وہ حالات پیدا کرتی ہے جس سے آپ سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد آپ نئے انسان بن کے سامنے آ جاتے ہیں. بالکل صحیح سر. سر آپ اکثر کہتے ہیں کہ اچھے انتخاب ہی اچھے نتیجے لے کر آتے ہیں. سر آپ نے 3rd ایئر میں آ کے انجینئرنگ چھوڑی. سر آپ یو ٹی میں انجینئرنگ کر رہے تھے, تو میں بھی ایک انجینئر ہوں تو مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہوتا ہے انجینئرنگ کو چھوڑنا. تو سر وہ کون سا یقین تھا جس نے آپ کو مجبور کیا کہ مجھے اب چھوڑ دینا چاہیے, اور وہ کون سی آواز تھی جو آپ کو ترغیب دے رہی تھی اتنے بڑے فیصلہ لینے پہ؟ ملٹیپل فیکٹرز سے, اور وہ سارے ملٹیپل فیکٹرز مل کر آواز بن گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ 20 سال پیچھے جائیے اور میرٹ پہ ایڈمیشن ہو, پھر آپ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق ہو, آپ کے لیے مشکل ہو کہ آپ FSC کو ریپیٹ کر کے آئے ہیں اور آپ نے انجینئرنگ شروع کی ہے, پہلا دوسرا سال گزرا ہے, تیسرے سال میں کہیں آپ چھوڑ دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگین حالات مرر کا رول پلے کرتے ہیں. جیسے آئینہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کیا ہو, آپ کو بال کیسے سنوارنے, آپ کو چہرہ کیسے صاف کرنا ہے, آپ کے چہرے پہ گرد کتنی ہے, آپ کو منہ دھو لینا چاہیے. اس طرح حالات مرر کا رول پلے کرتے ہیں. میں اس وقت اور حالات میں جا کے دیکھتا ہوں تو مجھے 3-4 جو میں نے کہے فیکٹرز, اس میں ایک فیکٹر تو یہ کہ میں نے بڑا سنجیدہ ہو کے ایک دن سوچا کہ کیا مجھے انجینئرنگ سمجھ آ رہی ہے. مجھے پتہ لگا مجھے انجینئرنگ بالکل سمجھ نہیں آ رہی, اور جو کوئی پہلے یا دوسرے سال میں کچھ میں نے پرچے دے کے کلیئر بھی کیے ہوں گے کچھ سبجیکٹس, وہ بھی میں نے رٹا ہی لگایا تھا. اس میں میرے کانسیپٹس نہیں تھے, اس میں مجھے ڈیپتھ نہیں پتہ تھی, اس میں میری انٹرسٹ نہیں تھی. یا مجھے اگر کوئی کہے کہ جی آپ لائبریری جاؤ اور انجینئرنگ کی 10-20 کتابیں پڑھو, میں بالکل نہیں پڑھوں گا. تو ایک تو اپنے ساتھ میں سچا ہوا, جیسے سچا ہوا تو مجھے پتہ لگا یہ میری فیلڈ نہیں ہے, مجھے فیلڈ کو چینج کرنا. دوسرا, میں نے ڈیفائن کرنا شروع کیا. یہ جو ڈیفینیشن آف سکسیس ہے, کامیابی کا تصور زندگی میں, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اکثر کا یہ تصور غلط ہے, اکثر کا یہ کانسیپٹ غلط ہوتا ہے کہ اصل میں کامیابی ہے کیا. پہلی بات تو یہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے, لیکن آپ کے لیے کیا ہے, آپ نے میننگ کیا ڈرائیو کی ہیں, آپ نے کیا سمجھا آپ کے لیے کامیابی کیا ہے. بعض اوقات آپ کے کمپلیکس ہوتے ہیں, کچھ ہر ایک کے کمپلیکس ہوتے ہیں, میں ہوں یا کوئی بھی ہو, ہم نے ان کمپلیکس کے ساتھ لڑائی کر کے کامیابی لینی ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کو اسٹینڈرڈ مینٹین کرتے ہو, آپ کو انسپریشن سے کو معیار لیتے ہو کہ یہ میرا معیار ہے, اس پہ میں نے پورا اترنا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جو کامیابی ہے وہ کسی محرومی کو ختم کرنا ہو سکتا ہے, سم ٹائم کوئی آپ نے خواب بنایا تھا اس کو پورا کرنا ہو سکتا ہے. تو مجھے اس وقت میں ایک چیز سمجھ آنا شروع ہوئی کہ کامیابی اپنے پوٹینشلز کو بہتر استعمال کرنے کا نام ہے, اپنی انرجیز کو بہترین اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرنے کا نام ہے. کہیں تو اپنے لگانی ہے انرجی, لیکن اگر آپ اپنی انرجی کو کسی اچھے مقصد پہ لگاتے ہو اور آپ اپنی زندگی کو اگر برف کہہ لو اور اس سے کسی کا جگ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, آپ اس سے کسی کو کوئی آسانی دے دیتے ہو, تو یہ زیادہ بڑی اچیومنٹ ہے. ساتھ مجھے سمجھ آ گیا کہ معاشی استحکام بڑا ضروری ہوتا ہے. اب مانے نہ مانے, ایک فائنینشیل جو ہے وہ سکسیس بہت بڑی سکسیس ہے, وہ آپ کو محتاجی سے بچاتی ہے, وہ خود کفیل کرتی ہے, آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. تو میں نے دیکھا کہ میں پڑھا کے بڑے معیاری پیسے کما لیتا ہوں اور حق حلال محنت میری وہ جو رزلٹ مجھے دینے لگ پڑتی ہے. اس کے ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کہیں پڑھانے سے رسپیکٹ بڑی ملتی ہے, عزت بڑی ملتی ہے, اور وہ رسپیکٹ کوئی شاید سوچ بھی نہیں سکتا.
جتنی عزت اور محبت آپ کو ملتی ہے پڑھانے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. سو آپ پڑھاتے ہیں, آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے. یہ سارے فیکٹرز, اور اس وقت میں یقینی چیلنج, معاشی چیلنج بھی تھا, گرو کرنا تھا, فیملی کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا تھا, کچھ قربانیاں دینی تھیں, سپورٹ کرنا تھا, ایک سپورٹیو رول. جیسے وہ پورا ایک ٹینٹ ہوتا ہے تو ایک سینٹرل ایک بمبو ہوتا ہے جو پورے کے پورے ٹینٹ کو کھڑا کر دیتا ہے. تو سینٹرل ٹینٹ تو میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے, ان کا بڑا زبردست رول رہا. میں ان کو جیسے جیسے سمجھو میں ان کو رول ماڈل ماننے لگ پڑا ہوں اپنا, اور ان کو کئی چیزوں میں فالو کرتا ہوں. لیکن اس میں ایک سپورٹیو, اس بمبو کا بھی ایک سپورٹیو رول, وہ بڑا بچہ ہوتا ہے. تو میرا رول اس بمبو کو سپورٹ کرنے کا تھا, فیملی کو سپورٹ کرنے کا تھا. تو وہ بڑا بہترین پورا ہوا کہ 3rd ایئر میں نے چھوڑا, نئے رستے بنائے, نئے ٹریکس بنائے, نیا ٹرینڈ بنایا. ٹرینڈ وہ ہوتا ہے جو فالو کیا جاتا ہے. تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ وہ فیس بک کی فالوئنگ نہیں ہے, اس موٹیویشنل سپیکنگ کی, لکھنے کی, بولنے کی, پازیٹیوٹی کی بڑی فالوئنگ ہے الحمدللہ. بالکل ایسے سر اگر ہم دیکھیں تو سر آپ کا یہ سفر رہا, پھر سر آپ ٹریننگ میں آئے, تو سر آپ نے جب پہلی ٹریننگ کرائی اور آپ کو پہلا چیک ملا تو کس طرح کے تاثرات تھے, کیا فیلنگس تھے سر؟ اچھا, میں پڑھانے سے ٹریننگ کی طرف کیا ہوں. بالکل صحیح سر. تو پڑھانا جو تھا اس میں پتا تھا یہ ہے اور یہ ختم کرنا ہے, یہ منتھلی فیس ہے. اچھا, ٹریننگ کی دنیا بالکل ہٹ کے تھی. میں نے کیونکہ ٹریننگ میں قدم رکھا تھا گورنمنٹ سیکٹر میں, تو گورنمنٹ سیکٹر میں آج اگر کہوں تو شاید بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں. آپ کوئی اگر کسی گورنمنٹ کے بڑے ادارے میں پڑھاتے ہیں, لیکن وہ آنریریم ہوتا ہے, اعزازیہ, اور وہ اعزازیہ بڑی چیز ہوتی ہے. تب وہ 1400 روپے کا چیک جو پہلی بار ملا ہوگا وہ بڑی ایک پاورفل چیز تھی, کیونکہ بات 1400 روپے میں نہیں تھی. بات یہ تھی کہ جن کو آپ پڑھا کے آئے ہیں وہ گریڈ 18 یا 19 کے غالباً آفیسر تھے. تو جب آپ وہ کلاس پڑھا کے آتے ہیں اور آپ کو اعزازیہ ملتا ہے اور آپ کو پروٹوکول سے ریسیو کیا جاتا ہے, رخصت کیا جاتا ہے, سرو کیا جاتا ہے, وہ بڑا اچھا لگتا ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کچھ اداروں میں استادوں کے استاد بنتے ہیں, کچھ اداروں میں آپ افسروں کے استاد بنتے ہیں, کچھ اداروں میں آپ جو کلاس لیڈ کر رہی ہے, ڈیلیور کر رہی ہے, یا پاور کلاس ان کو سرو کرتے ہیں. تو کہاں بچوں سے سر کہلوانا اور ان سے اکنالج کروانا, اور کہاں اللہ کا کرم کہ آپ آفیسر سے اور مختلف اداروں کے جو پروفیشنلز ہیں ان سے یہ جملہ کہ سر یا استاد یا آپ سے سیکھا ہے یا سر کمال ہو گیا, یہ جو فیڈ بیک ہے بڑا موٹیویٹ کرتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ فائنینشیل کمائی سے میئر نہیں کیا جا سکتا. آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر کے پھر میئر کرتے ہیں کہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل صحیح. سر آپ جب بچوں کو پڑھاتے تھے تو آپ نے کہا کہ میں یہ خواب دیکھتا تھا کہ ایک دن میں فوج کو بھی پڑھاؤں گا, ایک دن میں جوڈیشری کو بھی پڑھاؤں گا. تو اتنا بڑا سر ویژن دیکھنا اور اس دوران یہ خواب سیٹ کرنا کس طرح ممکن ہوا سر؟ اتنا بڑا ویژن کس طرح سیٹ کیا آپ نے؟ میرا خیال ہے کہ اگر استاد اپنے سبجیکٹ تک اپنے آپ کو قید رکھے, اچھا قید رکھنا چاہیے, اس کا اسپیکٹ ایک یہ بھی ہے, لوگ یہ نہ سمجھیں نکل جانا چاہیے, سبجیکٹ تک قید رکھنا, لیکن اس پہ ریسرچ نہ کرے, پھر تو وہ محدود ہو جاتا ہے, پھر تو وہ لمٹ لگ جاتی ہے کہ وہ اگر فرض کریں بچوں کو پڑھا رہا ہے بچوں کو پڑھانے تک رہے گا. لیکن استاد اگر اپنے سبجیکٹ تک رہتے یا نئے سبجیکٹ کچھ ڈھونڈنے کے بعد, ڈسکور کرنے کے بعد ریسرچ کرے, پڑھے, ڈھونڈے, تلاش کرے, اور یہ ڈھونڈے کہ میں بیسیکلی اس میں اچھا ہوں اور اس میں میری انٹرسٹ ہے. یعنی میں آج جو دنیا کے سامنے بولتا ہوں اس کو بہت سا پڑھتا ہوں. میں ابھی یہ آپ کی اس ریکارڈنگ میں آ رہا تھا اور اس دوران میری جو گاڑی چلنی تھی وہ 12 منٹ چلنی تھی. فرینکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان 12 منٹ کو ڈیزائن کیا کہ میں ان 12 منٹ میں کیا سیکھ سکتا ہوں. تو میں نے اس کے بعد میں ریکارڈنگ کروانی ہے لیڈرشپ پہ, ایک کتاب ہے, تو میں نے اس کی پریسی کو سنا, میں نے اس کو سمجھا, میں نے ابزارو کیا. تو آپ جب نیا نیا پڑھتے ہیں, نیا سیکھتے ہیں, یہ لرننگ ایٹیچیوڈ استاد کا بڑا ضروری ہے. تو پھر آپ کا میدان جو کھیل کا میدان ہے وہ بدل جاتا ہے. آپ گلی کے کرکٹ میچ سے اسٹیڈیم پہ چلے جاتے ہیں, آپ گلی ڈنڈا سے آپ پراپر کسی بڑے بیٹ بوٹ کو پکڑ لیتے ہیں. تو اپ ٹو ڈیٹ ہونا, کانسیپچولی اپ ٹو ڈیٹ ہونا, خود کو پریپیئر کرنا, خود کو بہتر بنانا, خود کو پالش کرنا, اپنی سکلز کو پالش کرنا, یہ پھر آپ کو ایک نئے مقام کی طرف لے جاتا ہے.
डेफिनेटली सर जब कोई ट्रेनर या मोटिवेशनल स्पीकर बड़ा विजन देखने के या बड़ा ख्वाब देखने की बात करते हैं तो लोग अक्सर ये एतराज़ करते हैं जी हमारा तो सर्वाइवल ही मुश्किल है, हमारी तो तनख्वाहें पूरी नहीं होती, हमारा तो किचन ही नहीं चलता और आप हमें बड़ा ख्वाब देखने के जो है बातें करते हैं. तो सर क्या ये एक जेन्युइन रीज़न है या अपने कंफर्ट जोन में रहने का एक बहाना है? लोगों में जुर्रत नहीं होती, बड़ी दुनिया में जुर्रत नहीं होती. मैं कहता हूँ काम करना या बड़ा काम करना तो बड़े बाद की बात है, बहुत बड़ी देर से बात शुरू होती. बड़ा सोचना बड़ी जुर्रत की बात है, बड़ा ख्वाब देखना बड़ी जुर्रत की बात है. कोई बड़ा को विजन सेट कर देना ज़िंदगी में, ये बड़ी जुर्रत की बात है. क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फिलॉसफी की पुरानी थ्योरी है कि आप गार में बैठे हुए हैं और एक बंदा गार से बाहर निकल के जाके दुनिया देख लेता और दुनिया देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे इन सबको दुनिया दिखानी है. तो आप जब उनका हाथ पकड़ के उनको निकालते हैं और घसीटते हैं और कहते हैं निकलो यहाँ से और बड़ा कुछ अभी पड़ा हुआ है, तो पता लगता है कि दुनिया जो है वो तो अभी बहुत सी पड़ी हुई थी, अनटैप्ड पड़ी हुई थी. तो आप फिर तलाश करते हैं, फिर ढूंढते हैं. ये आपका अपना तलाश ढूंढना और ये यकीन, ये अगर तकल्लुम में बातचीत में आ जाए तो फिर दूसरों के यकीन में ट्रांसफ़र हो जाता है. यानी आप अपने नॉलेज को, अपने यकीन को, अपने अज़म को, अपने एतमाद को अपनी बातचीत के ज़रिए मुंतकिल करने लग पड़ते हैं. मैंने पढ़ाने के ज़रिए ये देखा कि पढ़ाना दरअसल बीज लगाना और जड़ें पैदा करने वाला काम है. किसी बड़े इंसान की जो कामयाबी की जड़ें हैं वो क्लासरूम में होती हैं, और बिलखसूस अगर क्लास में इंस्पिरेशनल टीचर मिल जाए तो वो फिर बड़ा सोचने लग पड़ता है, ख्वाब देखने लग पड़ता है. मुझे आज बड़ा अच्छा लगता है कि कई बच्चे हमारे, सैकड़ों, जो लिखने लग पड़े हैं, ब्लॉग राइटर्स बन गए, ब्लॉगर्स बन चुके हैं. कई लोग बोलने लग पड़े हैं, कई लोग लेक्चर्स देते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कहीं ख्वाब देखते हैं, कहीं सोचते हैं. यही तो काम है कि समाज कहीं इंटेलेक्चुअली ग्रो करने लग पड़े, शऊर बेहतर हो. एक शख्स का शऊर बेहतर होता है तो पूरी नस्ल का शऊर बेहतर होता है. ये याद रखिएगा, कुछ लोग इसे देख नहीं सकते, ये बड़ा मसला है. बड़ा खूबसूरत शेर है, चाम चट वंगू अन्ना आप होयो आफताब दा कोई कसूर नहीं. अगर खुद बंदा चमगादड़ है, इसमें सूरज का क्या कसूर है? कुछ लोगों की आंख ना उम्मीद नहीं देख सकती, खैर को नहीं देख सकती, वो आगे देखने की सलाहियत नहीं रखते, बड़े लिमिटेड विजन वाले होते हैं. वो कहते हैं जी इससे क्या फ़र्क पड़ा, लेक्चर से क्या फ़र्क पड़ा. अल्लाह के बंदो, दुनिया में बात से ही फ़र्क पड़ा है, दुनिया में नई बात से फ़र्क पड़ा, दुनिया में नई तहरीर से फ़र्क पड़ा, दुनिया में नए लिटरेचर से फ़र्क पड़ा. दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर तो आज टर्म बन गई ना. दुनिया में हमेशा तहरीकी लोग ही जिंदा रहे हैं. हम कहीं नेल्सन मंडेला पे आजकल काम कर रहे हैं, अनकरीब उसे नशर करने वाले हैं, उस पर डॉक्यूमेंट्री को. तो नेल्सन मंडेला के जुमले ताज़ा कर देते हैं, वो जिंदा कर देते हैं. वो कहता कर, मैं रात को इमरान खान साहब की एक स्पीच सुन रहा, टेड टॉक थी कराची की. ओ हो क्या खूबसूरत टेड टॉक थी. मैं पॉलिटिकली नहीं, लेकिन जिंदगी में कोई बड़ा इंसान कोई काम कर रहा है तो वो खान साहब की वो स्पीच निकाल ले और उस स्पीच को ज़रूर सुने जो टेड टॉक कराची में उन्होंने 2011 में दी हुई है. कि आप अगर दुनिया की फीडबैक पे चल रहे हैं फिर नहीं कर सकते आप. वो एक वक्त में जो तारीफ़ें कर रहे हैं वही बाद में गालियाँ निकालने लग पड़ते हैं. मैटर करता है आपके अंदर अज़म कितना है. और लीडर टफ टाइम में उसका पता लगता है कि वो कितना बड़ा इंसान है. उसमें से क्राइसिस में से गुजरने वाला लीडर होता है. जो वहाँ रह जाता है वो बड़ा इंसान नहीं होता. बिल्कुल सही सर मैं एक तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि सर अक्सर जो नए आने वाले ट्रेनर्स हैं वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आते हैं, तो वो ट्रेनर बनने का जो एक प्रोफेशन है उससे जो प्रोटोकॉल मिलते हैं, जो उससे आउटकम मिलती है, वो फेम हो सकती है, प्रोटोकॉल हो सकता है, स्टेटस हो सकता है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. और जो एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है उससे नहीं गुजरना चाहते. जो ट्रेनर बनने का एक प्रोसेस है उससे नहीं गुजरना चाहते. जो नॉलेज गेन करने का प्रोसेस है उससे नहीं गुजरना चाहते. सर इस अप्रोच को या इस रवैये को आप किस नज़र से देखते हैं? सर देखें, जब भी कोई आउटकम के चक्कर में पड़ जाता है ना, फिर प्रोसेस मध्यम हो जाता. हमें प्रोसेस से इश्क होना चाहिए. ये कभी भी ना पहाड़ के ऊपर चढ़ के ऊपर जाके मज़ा नहीं आता, वो चढ़ने में मज़ा आता है. प्रोसेस में टेस्ट होता है, प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए. तो प्रोसेस में क्राइसिस हैं, इश्यूज़ हैं, चैलेंज हैं, मसले हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, कई तरह के इम्तिहान कुदरत आपके ले रही होती है ताकि आप पक जाएं
آپ پختہ ہو جائیں, آپ مضبوط ہو جائیں. ادروائز بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اگر ہاف کوکڈ مارکیٹ میں آ گئے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ ٹرینر کے پیچھے اس کا مشن میٹر کرتا ہے. کیوں آیا بھائی؟ بولنا تو ہر کوئی بول رہا ہے, جمعے کے اتنے خطبے ہیں, اتنی تبلیغ ہو رہی ہے, اتنی تقریریں ہو رہی ہیں. آپ کے بولنے کے پیچھے عزم کیا ہے؟ آپ کے بولنے کے پیچھے مشن کیا؟ اگر وہ مشن بڑا نہیں ہے, اگر وہ عزم بڑا نہیں ہے, تو پھر آپ ایک نیا ٹرینر ایڈ ہونے سے, نیا اسپیکر ایڈ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کی تحریک, آپ کا نظریہ, آپ کی بات, آپ جس کو لے کر آ گئے ہیں, جس مشن کو لے کے آ گئے ہیں, آپ کی کاز جس کے ساتھ آپ جی رہے ہیں, وہ وجہ, وہ وائے, وہ میٹر کرتا ہے. ڈیفینیٹلی فیڈ بیک تو بائی پروڈکٹ ہے. سر میں تقریباً 1.5 سال سے سر فاؤنڈیشن میں ہوں. سر میرا آپ کے ساتھ ایک شاگرد کا بھی رشتہ ہے, ایک امپلائی کا بھی ہے. میں نے آپ کو امپلائر کی حیثیت سے بھی دیکھا ہے, ایک لیڈر کی حیثیت سے بھی دیکھا ہے. سر آپ کو ٹریننگ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. آپ کو سر فیملی کے ساتھ بھی میں نے دیکھا ہے, بچوں کے ساتھ. سر آپ ہر رول کو بڑے ایک بیلنسڈ وے میں نبھاتے ہیں. سر یہ ہر رول کو اتنے متوازن انداز میں نبھانا سر کس طرح سر سیکھا آپ نے؟ زندگی میں نا امتحان ہے, یہ سارے پرچے. آپ کو ہر ایک میں 33 نمبر لینے ہیں, اور اگر کسی میں ٹاپ کر دیں تو بڑی گڈ لک ہے. یہ بڑا ریئر ہوتا ہے, ایسا بڑا کم ہوا ہے دنیا میں. نبی رسول پیغمبر کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہر پرچے میں ٹاپ ہو. عام بندہ, میں ہیروز کی بات کروں, میں بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کی بات کروں, میں بڑے بڑے تاریخ کے جو سورما ہیں ان کی بات کروں, بڑے بڑے سائنٹسٹ کی بات کروں, بڑے بڑے ریولیوشنری لوگوں کی بات کروں, وہ کچھ پرچوں میں تو ٹاپ پہ ہوتے ہیں. ایک پرچے میں تو انتہا کی ٹاپ ہوتی ہے جس میں ان کا نام بن جاتا ہے, لیکن ہر پرچے میں ٹاپ نہیں کیا جا سکتا, ممکن نہیں, یہ انسان کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو ایک اچھا جینٹل مین انسان وہ سمجھ لیتا ہے. میں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ کو ہر پرچے میں بھرپور کوشش کرنی ہے پاس ہونے کی, کم از کم. وہ ایز فادر ہے, وہ ایز ہسبینڈ ہے, وہ ایز بردر ہے, وہ ایز سن ہے, وہ ایز استاد ہے, وہ ایز شہری ہے, وہ ایز ایک امتی ہے. آپ کو ہر پرچے میں کہیں نہ کہیں اپنے نمبر بڑھانے ہیں, امپروو کرنا ہے, اور کم از کم 33 نمبر لے لینے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کسی پرچے میں آپ پٹ جائیں, بالکل ہی رہ جائیں. جب آپ بالکل رہ جاتے ہیں, پٹ جاتے ہیں, تو پھر مسئلہ پڑ جاتا ہے. تو میں بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ میرے جتنے رولز ہیں, یہ سارے رول مجھے نبھانے ہیں ذمہ داری کے ساتھ. یہ میرے رول ہیں ایز لیڈر کا, باس کا, مینیجر کا, ایک استاد کا. بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ان تمام پرچوں میں تھوڑے تھوڑے پوائنٹس بڑھائے جائیں, کوشش ضرور کی جائے. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ آپ کوشش ہی نہ کریں, بغیر ایفرٹ کے ہی آپ اللہ پہ ڈال دیں, اب تقدیر پہ ڈال دیں. یہ بڑی زیادتی والی بات. اپنی بھرپور کوشش کر کے پھر آپ کو جو ملا اسے قبول کریں, پھر اسے تقدیر سمجھیں. لیکن بغیر کوشش کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے حالات کے دائرے میں بہہ جانا, یہ زیادتی. بالکل صحیح سر. سر اس 1.5 سال عرصے میں جو میں نے فاؤنڈیشن میں گزارا, 3 سر ہم نے میجر کرائسس دیکھے. ایک 1.25 سال پہلے تھا, ایک جو ہمارا فیس بک پیج ہیک ہو گیا تھا, وہ بھی بڑا کرائسس تھا. تو ابھی بھی سر ایک کرائسس چل رہا ہے. سر ان تمام تر کرائسس میں نے دیکھا کہ آپ کے ماتھے پہ شکن نہیں آتا, آپ اس دوران پریشان نہیں ہوتے حالات کی وجہ سے. تو میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پہ بہت مضبوط ہے. سر یہ توکل اتنا مضبوط کیسے ہوا؟ دیکھیں, جب آپ کے پاس آپ کا کام اللہ کے لیے ہے نا, پھر ٹینشن کوئی نہیں ہے. پرابلم تب ہے جب صرف آپ کی ذات جڑی ہو. جب مشن ہے تو بھائی مشن کبھی تیز چلتا ہے, کبھی سلو ہو جاتا ہے. وہ تو حالات و واقعات اور کرائسس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ کو مینیج کرنا پڑتا. لیکن اگر مشن نہیں ہے, مشن والی فیل نہیں ہے اس میں, پرابلم یہ ہے ہمارے بڑے لوگ جو اس فیلڈ میں پبلک سپیکنگ میں آتے ہیں, ان کا یہ مشن نہیں ہوتا, اس کو دیہڑی بنا لیتے ہیں. جب آپ کی سوچ دیہڑی تک ہے, صرف پہلی تک ہے, پھر آپ کے ماتھے پہ شکن آتی ہے. لیکن اگر آپ کی نگاہ بڑے آنے والے زمانوں پہ جا رہی ہے, پھر رب کے کرم اور شان پہ جا رہی ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار ایک گیرج سے, چند کرسیوں سے, ایک ٹیوشن سینٹر سے شروع کر کے اگر یہاں تک سفر پہنچ گیا, جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار کہاں ایک ٹاؤن میں چند بینر لگا کے آپ اپنی بات نہیں پہنچا سکتے تھے, اس وقت بارڈر لیس ہو گئے, آپ کا میسج کہاں کہاں سنا جا رہا ہے, کس کس شکل میں سنا جا رہا ہے, تو پھر کمال ہو جاتا ہے, پھر زبردست کام ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے. امید اصل میں امتحان امید کا ہوتا ہے, بندے کا نہیں ہوتا.
تو یہ آپ کا ایمان جتنا زیادہ ہے, میں تو کہتا ہوں کرائسس بتاتا ہے بندہ ایمان والا کتنا ہے. کرائسس میں مسلح ڈال لینے والا, سجدہ کرنے والا, اللہ سے رجوع کرنے والا, اللہ کو یاد کرنے والا, اس کی شان کو بیان کرنے والا, وہ بڑا لیڈر ہے. جو وہاں ہار جاتا ہے پھر وہ لیڈر نہیں. سر آپ کی اگر ہم ٹیم کو دیکھیں تو سر ہر بندہ آپ کے مشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہر بندہ آپ کے مشن کے لیے جان لٹانے کو تیار ہے. سر لوگ پالیسی بناتے ہیں کہ آپ نے 5 بجے تک لازمی طور پہ بیٹھنا ہے, اور یہاں پہ لوگ 5 بجے کے بعد بھی بیٹھے رہتے تھے, تو ہمیں پالیسی بنانی پڑے کہ آپ 5 بجے لیو کر دیں, گھروں کو چلے جائیں. تو سر آپ نے اپنا ویژن بحیثیت ایک لیڈر اپنی ٹیم میں کیسے ٹرانسفر کیا سر؟ ایک اچھا لیڈر ایک اچھا کوچ ہوتا ہے. ایک اچھا لیڈر سب کو انڈیویجول تیار کرتا ہے. ایک اچھا لیڈر ہر ایک کو انفرادی طور پہ دیکھتا ہے. ایک اچھا لیڈر ہر بندے کے ایشوز کو سمجھتا ہے. ایک اچھا لیڈر اس کے پاؤں پہ آ کے اپنی ٹیم ممبر کے کھڑا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے. ایک اچھا لیڈر ضرورت کو ضرورت بننے سے پہلے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک اچھا لیڈر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی سب کے لیے پسند کرتا ہے. ایک اچھا لیڈر جو خود کھاتا ہے سب کو وہی کھلاتا ہے. ایک اچھا لیڈر برابری قائم کرتا ہے. ایک اچھا لیڈر ایک اچھا مینٹور ہوتا ہے, وہ کیپیسٹی بلڈ کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں میں نے مطالعے سے, لوگوں کے ساتھ کام کر کے, بعض اوقات بڑا کوئی مشکل بندہ ملا ہے زندگی میں, بڑا مشکل بندہ ملا ہے پرانے ماضی میں, کئی دفعہ ایسے ہوا, اور وہاں سے میں نے سیکھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو غلطی کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے, اور واقعی میں نے دیکھا کہ اس کو منہ کی کھانی پڑی اور اس کو کہیں ایڈمٹ کرنا پڑا. جو غلطی کو ایڈمٹ کرتا ہے وہ زیادہ بڑا ہے, تو اس نے ایڈمٹ کیا کہ یار میں واقعی غلط چل رہا تھا, یہ بہتر طریقہ نہیں تھا. پاکستان میں ٹریننگ انڈسٹری میں ایک بڑی دنیا ایسی ہے جن کی اپنی ٹیم ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے ون مین شو ہے, ایک آدھا مینیجر ہے, اینڈ فنش. کچھ لوگ آتے ہیں ساتھ ملتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں. جب آپ مشن دیتے ہیں, آپ کو یہ بھی ایک بڑے تجربے کی بات بتاؤں, یہ پچھلے 22 سال کا تجربہ, یہ 3 سال کا نہیں. آپ کے ساتھ لگا بندہ اگر گرو نہ کر رہا ہو اور پورا سسٹم گرو کر رہا ہو, وہ کمفرٹیبل نہیں رہتا, وہ چھوڑنا چاہتا ہے. بالکل ایسے وہ بھاگ جاتا ہے, یا آپ اسے معذرت کرتے ہیں, وہ معذرت کرتا ہے, ایکچولی وہ گرو نہیں کر رہا ہوتا. اچھا ایک اور بات بھی ہے, اگر کسی کی گروتھ آپ کی گروتھ سے زیادہ ہے پھر اس کو کہیں اور جانا چاہیے, اس فریکوینسی پہ. جیسے ریڈیو پہ 103 ہے, 106 ہے, 98 ہے, تو وہ جس پہ آپ نے فریکوینسی رکھی ہوئی ہے ٹیم کی, آپ پہلے تو جو نیچے جن کی فریکوینسی ان کو اپنی فریکوینسی کے ساتھ میچ کروائیں. لیکن اگر کسی کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے تو اچھا ہے کہ اس کو کسی جگہ اکوموڈیٹ کروائیں. جب سب کا فیوچر سیکیور ہے تو پھر وہ زیادہ کام بھی کرتے ہیں, زیادہ جڑتے بھی ہیں اور زیادہ کمیٹڈ بھی رہتے ہیں. ڈیفینیٹلی سر. سر یہی بیہیویئر کافی سارے ٹرینرز کا ہے کہ وہ اپنے گر کسی کو نہیں بتاتے, وہ اپنے جو نئے آنے والے ہیں ان کو نہیں بتاتے. سر لیکن آپ ٹیچر سے ٹرینر تک جو ہمارا پروگرام ہے اس میں تمام گر بتاتے ہیں, اور جہاں تک آپ پہنچے ہیں وہاں تک پہنچنے کا انہیں راستہ دکھاتے ہیں. سر یہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے, سر اس کے پیچھے کیا ویژن ہے؟ دیکھیں, استاد کا بقا ہی نہیں ہے, وہ سروائیو بھی نہیں کر سکتا اگر وہ سکھاتا نہیں ہے. یہ کیسا دھوکا ہوا کہ آپ کچھ چیزیں چھپانا چاہیں, آپ کچھ چیزیں نہ بتانا چاہیں. میں نے یہ ڈھونڈا ہے, جیسے مرغی انڈا دینے کے وقت میں اسے بیٹھنا پڑتا ہے انڈا دینے کے لیے, ماں 9 ماہ کے بعد بچہ پیٹ میں نہیں سنبھال سکتی, اسے اس کے بعد اس بچے کو کوک سے دنیا کے حوالے پر کرنا پڑتا ہے. اسی طرح ایک علم والے پہ لازم ہے وہ اپنے علم کو منتقل کرے, اپنے زندگی کے رازوں کو اور اہم باتوں کو منتقل کرے. تو جتنا زیادہ آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, پھیلاتے ہیں, بتاتے ہیں, اتنا اللہ اپنا کرم کرتا ہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. بھائی سکھائیں گے نہیں تو نیا کیسے سیکھیں گے؟ یہ واحد کام ہے پڑھنے پڑھانے کا جس میں آپ خود بھی سیکھتے رہتے ہیں. سر آپ کی نظر میں فیض کیا ہے, اور ایک شاگرد اپنے استاد سے کس طرح بہترین طریقے سے فیض لے سکتا ہے؟ سر فیض کسی کے نظریے کے بدلنے کا نام ہے, پیراڈائم شفٹ کا نام ہے. کسی کا سوچنے کا انداز بدل جائے, کسی کا کچھ کام کرنے کا انداز بدل جائے, کسی کی زندگی میں کوئی نیا نظریہ آ جائے, کسی کی زندگی میں ایک نئی ونڈو کھل جائے, زندگی کو دیکھنے کے لیے ایک امید کی ونڈو کھل جائے. یہ فیض ہے. اور فیض کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس سے فیض آپ کو ملا ہوتا ہے نا, آپ اس کا ادب کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو فیض ملا ہے اور آپ گستاخ ہیں. انسان کو جہاں سے فیض ملتا ہے بندہ اس جگہ, اس شخص, اس مقام کو مقدس سمجھتا ہے, محترم سمجھتا ہے, اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. یاد رکھیے جب تک وہ احترام قائم ہے آپ کو فیض ملتا رہتا ہے. احترام ختم ہو جائے تو پھر فیض
فوری طور پہ انفارمیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے. انفارمیشن ود لو اینڈ ریسپیکٹ از کالڈ فیض. یہ جدا ہو جائے, انفارمیشن گوگل پہ پڑھی ہے, گوگل مرشد تھوڑا تو, لیکن وہی انفارمیشن کسی یقین والے نے یقین کے ساتھ آپ کو دی تو آپ پھر اس کا احترام کرنے لگ پڑتے ہیں. صحیح سر, یوں تو آپ کی بے شمار خوشگوار میموریز ہوں گی سر, کوئی ایک ہمارے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہیں تو؟ پڑھانے میں بے شمار ہے. آپ کو کہیں اگر کوئی شاگرد مل جائے, پرانا شاگرد مل جائے, کوئی ایڈمٹ کرے, مانے, محبت کرے, آپ کو اچھا لگتا ہے, بے شمار ہے انجان جگہوں پہ. کیونکہ جب سے ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں تو کہاں کہاں سڑکوں پہ, چوراہوں میں, موٹر وے پہ, دوسرے ملکوں میں شاگرد مل جاتے ہیں, فین مل جاتے ہیں, محبت کرنے والے مل جاتے ہیں. اور حیران کن بات ہے کہ وہ سب کے سب کہیں نہ کہیں پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو ہم نے آپ سے یہ سیکھا. کوئی کہتا ہے جی رشتہ بہتر ہو گیا, کوئی کہتا ہے جی میں والد بہتر ہو گیا, کوئی کہتا ہے جی میں نے پڑھنا شروع کر دیا. میں جب سے ادارہ چلا رہا ہوں, مختلف پروجیکٹس میں ہوں, میرے والد والدہ انہوں نے افتتاح کیے ہیں, فیتے کاٹے ہیں, چیف گیسٹ رہے ہیں. کئی لوگ مجھے فالو کر کے وہ اپنے والدین کو اتنی عزت دیتے ہیں, ان کے والدین جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے. سر جس سفر پہ آپ گامزن ہیں, جس سفر کو آپ لے کے چل رہے ہیں سر, اس کا آخری پڑاؤ کیا ہے, اس کی منزل کیا ہے؟ اچھا رستہ بذات خود انعام ہوتا ہے, اس میں منزل نہیں ہوتی. کچھ چیزوں میں ٹریک جو مل جاتا ہے وہ انعام ہوتا ہے. وہ ٹریک کئیوں کو ٹریک دیتا ہے, وہ ٹریک, وہ چلنا کئیوں کو انسپائر کرتا ہے. چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. یہ منزل دنیا داری کی چیز ہوتی ہے, یہاں پہنچنا ہے, اس گریڈ پہ پہنچنا ہے, اتنے پیسے بنانے ہیں, اس گھر کو بنانا ہے, اس گاڑی کو لینا. آپ ان چیزوں سے تھوڑا سا ماورا ہو کے سوچیں. جب آپ ماورا ہو کے سوچتے ہیں تو پھر اللہ آپ پہ اور زیادہ سیٹسفیکشن, سکون اور رحمت اور کرم کرتا ہے. سر بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین نے شاہ صاحب کی باتوں سے بہت علم حاصل کیا ہوگا اور ضرور مستفید ہوئے ہوں گے. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.